बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज इतवार 21 सितंबर 2025 का दिन है। पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं, फिर उसकी तफसील और तज्जिया आज ज़रा तफसीली होगा, अहम होगा। पाकिस्तान के लिए जो हफ्ता शुरू होने वाला है, इसमें बड़ी बड़ी वारदातें, बड़े बड़े कार्ड्स खेले जा रहे हैं, जो तैयारियां हो रही हैं, उसका नतीजा अब क्या निकलेगा। अजान से खौफ के बुत पाश पाश हुए। फौजी यूनिटों में, अदालतों में, जजेस में, पार्लियामेंट, अडयाला जेल, बनी गाला, यूनिवर्सिटियों में, तमाम मकामात और तमाम फ़िरके शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, तमाम इकट्ठे होकर तमाम मसालिक ने निज़ाम को हिला दिया। अगला क्या नतीजा होगा, उसका अगला रद्द-ए-अमल भी क्या है, वो आपको सामने रखता हूँ। एक्सटेंशन का मामला लटकता हुआ नज़र आ रहा है। जजेस की रिटायरमेंट के और इस्तीफ़ों का एक बहुत बड़ा मामला हुकूमत की तरफ से। घबराहट इस वक्त, अजानों पर छापे और गिरफ्तारियां भी हुई। और शहबाज शरीफ की जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात 50 रुकनी वफ्द लेके लंदन में, इस वक्त पहले वो रुसवा हुए और अब दोबारा होटल के अंदर, होटल के बाहर जो वो भी बताऊंगा, लेकिन जो अब अमेरिका में होने जा रहा है वो आपके सामने है। डोनाल्ड ट्रंप की जो वार्निंग, अगला लाए अमल, पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रख के मशरकी पाकिस्तान बनाने की वारदात है। और आज कई मर्दों पर भारी, एक खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद की सालगिरह भी मुबारक होने। बांग्लादेश की हुकूमत के इंतखाबात में भी शेख हसीना से आज वोट का हक छीन लिया गया, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हुए हैं। और इंटरनेशनल खबरों में आज बड़ी खबर है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बरतानिया की तरफ से आज फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुतवक्के है। और कतर एक दफ़ा फिर गज़ा में सालसी के अमल के लिए तैयार है। इसराइल से माफ़ी मांगने के मामले पर इसे हल करने के लिए तैयार हो चुके हैं। सऊदी अरब के दिफाई मामले पर भी जो बड़ी पेशरफ्त हुई वो आपके सामने रखूँ। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तानियों को मिशन नूर जो कामयाबी की मुबारक हो। एक नई सुबह की खुशखबरी, एक जमूद तारी था, दिलों पर खौफ के बुत जो कब्ज़ा करके बैठे थे, उनका आपको पता है ख़ात्मा हुआ। और ये जो सदाए हक़ आप लोगों ने बुलंद की, अल्लाह की वहदानियत, नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका आखिरी रसूल होने की शहादत, और दो बड़े अहम जुमले इसमें, हय्य अलल सलाह हय्य अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ और सलाह की तरफ आओ, बेहतरी की तरफ। कल कौम ने लाखों वीडियोज़ की जो भरमार की, ये साबित किया कि मुकर्रर वक्त पे देखे जो अज़ान होती है उसमें अल्लाह आपको बुलाता है। ये जो बेवक्त की अज़ान होती है उसमें आप अल्लाह को मदद के लिए बुलाते हैं। मिशन नूर की हमायत में पाकिस्तान का हर तबका फ़िक्र, हर मसाले को, तमाम के तमाम लोग एक लड़ी में पुरोए नज़र आए। और ये बहुत बड़ी ताकत की बात थी। साबिक सदर से लेके आम मजदूर, किसान, तालिब इल्म, पार्लियामेंटेरियन, वकील, डॉक्टर, जज, बच्चे, बुज़ुर्ग, बूढ़े, पाकिस्तान का हर नौजवान इसमें अपनी पुकार में हाज़िरी लगवा रहा था। फ़ौजी जवानों की वीडियो नज़र आई, वर्दी पहने, मुँह छुपाए, जिसमें लोग कह रहे हैं फ़ेक है, छुपा के क्यों कर रहे हैं, क्या करते बेचारे। बहरहाल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ ये सिलसिला, अडयाला जेल के बाहर से लेकर पार्लियामेंट तक के दरवाज़ों तक, अदलिया तक, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये सोशल मीडिया की इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी कैंपेन नज़र आई कि जिसमें हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएँ थी कि ना कोई ज़मीनी खुदा है, ना उसकी कोई औकात है, ना वो रोक सकता है। ये ताकत का अंदाज़ा करें, अवाम की ताकत है। तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो शुरू में रोक रही थी, वो भी मजबूर हो गई शामिल होने पे। तमाम रहनुमाओं की अज़ानें इन रिकॉर्ड्स में नज़र आई सबको। अलामती सोशल मीडिया की मुहिम का ये नतीजा ये निकला है कि पार्टी के अंदर अमली मुज़ाहमत और अंदरूनी सहूलतकारी वाले सब अवाम के सामने अब एक नई तहरीक जो जन्म ले चुकी है। देखिए, तारीख में पहली बार हुआ है कि इमरान खान की मौजूदगी में अडयाला जेल में खान कैद है और बाहर लीडरलेस तहरीक कामयाब हुई है। नून लीग इस्टेब्लिशमेंट का जो हथियार था उनके अपने खिलाफ चलता रहा। इन्होंने जितने लोगों ने ट्वीट्स की हुई थी वो सब के सब आपको खजाने देते हुए नजर आ रहे थे। जो मजहब के नाम पर ब्लैकमेल होने से नौजवानों ने इनकार किया। देखिए, कल पाकिस्तानी नौजवानों पर इन पर सियासी ब्लैकमेलिंग भी हुई, दबाव भी डाला गया, लेकिन इनका अहद था कि कोई फ़ोन कॉल नहीं उठानी। लगातार फ़ोन बजते रहे, हर तरह का बंदा कांटेक्ट करता रहा, मजहबी, सियासी, बल्कि ओवरसीज़ भी दबाव डालते रहे, फतवे देते रहे। गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नऊज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता कहा गया। फ़िरका वारियत समेत हर तरह की वारदात डाली गई। इस जालिम रजीम के ख़िलाफ़ नफ़रत का ये इज्तिमाई मुजाहरा ना करें, कौम को बस इकट्ठा ना करें। पैसों की लालच भी दी गई कि इस मुजाहिमती तहरीक से पीछे हट जाए, क्योंकि ये 78 साल की तारीख में याद रखें फ़ौजी जर्नेलों का, उनकी सबसे बड़ी आलाकार जमात आले शरीफ का ये सबसे बड़ा ख़तरनाक हथियार मजहबी हथियार होता है। इसी की आड़ में ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, प्रोपेगेंडे करते हैं, फतवे देते हैं। माजी में कभी इस्लामी निज़ाम के नाम पर, कभी इस्लाम की शरीयत के नाम पर, कभी नफाज शरीयत के नाम पर, फ़िरका वारियत के नाम पर इन्होंने पाकिस्तानियों का इस्तेसाल किया, लेकिन कल ये नाकाम हो गए। इतना बड़ा इनका घनौना मंसूबा भी था इसमें, जो मेरे पास इतलात आई हैं कि मिशन नूर के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी वारदात भी डालनी थी। कत्लेआम का मंसूबा था। मंसूबा यह था कि 3-4 लोगों को अजान देते हुए शहीद करवाएंगे और उसका इल्ज़ाम इस पर मिशन नूर शुरू करने वाले नौजवानों पर लगाएंगे। उसकी आड़ में फिर एक इंटरनेशनल मुहिम शुरू की जाएगी और इमरान खान के ऊपर तशद्दुद का, फसाद का एक नया मुकदमा जो 9 मई से बड़ा मुकदमा होगा वो भी करेंगे। ये सारा इन्होंने पूरा प्लान किया हुआ था, लेकिन नाकाम हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपको याद होगा एक कानून पास करवाने में सज़ा दी थी।
لیکن اللہ نے پاکستانیوں کو متحد کیا، کامیاب کیا، اور یہ ثابت ہوا کہ لیڈر لیس تحریک اب پاکستان میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ جو کل کی تحریک ہے اس نے ایک نیا راستہ دکھا دیا آپ کو کہ لیڈر لیس تحریک آپ چلا سکتے ہیں خود، انہیں کسی رہنما کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہی سب سے بڑی اس میں کامیابی ہے۔ یہ ایک آرگینک مہم تھی، گراؤنڈ لیول پر شروع ہونے والے پاکستانیوں نے کی۔ اب آپ خطے کے حالات دیکھیں، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈونیشیا، تو یہاں پر سب سے بڑی طاقت یہی تھی کہ عوام خود اپنی مدد آپ کے تحت معاشرتی انقلاب لائیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اب اس سے جو اگلا مرحلہ ہے، اگلی جو سٹیج ہے، اس پہ بہت سا کام ہو رہا ہے۔ میری اطلاعات ہیں، میں نے انفارمیشن اکٹھی کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی ذکر نہ کریں، ابھی مناسب وقت نہیں، ہم خود اعلان کریں گے۔ تو ظاہر ہے میں ان لوگوں کی اجازت بغیر نہیں چھیڑ سکتا، یہ اگلا مرحلہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اس کی کال آپ کو بہت جلد نظر آئے گی، کیونکہ اس کی یہ جو کامیابی ہوئی ہے نا مشن نور سے، اس میں نوجوانوں کی بڑی ہمت افزائی ہوئی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو یہ امید ہو چکی ہے کہ جس طرح ایران میں شاہ ایران ہیلی کاپٹر لے کر بھاگا، افغانستان میں اشرف غنی لے کر بھاگا، سری لنکا میں راجہ پاک سے بھاگا ہیلی کاپٹر پہ، بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ بھاگی، نیپالی وزیر اعظم بھاگا، تو نظریں اب شہباز شریف کے ہیلی کاپٹر پر لگ چکی ہیں کہ یہ کب بھاگیں گے، اور حالات تو یہی ہیں کہ ان کا ایک ہیلی کاپٹر تو ہر وقت تیار ہے، یہ کنفرم ہے، اور آذربائیجان سمیت جو تمام ممالک میں دولت شفٹ کی گئی تھی، یہ اسی مرحلے کا حصہ ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو حالات اور نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچنے لگا ہوں، جو آپ کو بتانے لگا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ جو حکومتی گفتگو آپ سن رہے ہیں، لمبے لمبے بیانات، بڑے بڑے بیانات اور دعوے، یہ وہی ہیں جو 1971 کی شام جنرل اے کے نیازی کہہ رہا ہے، یہ بالکل اس وقت وہی ہو رہا ہے۔ اس وقت پاکستان اپنی تاریخ کے سب سے بڑے بحران سے گزر رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ معاملات بالکل مشرقی پاکستان والے ہیں۔ جو کچھ آپ تاریخ میں پڑھتے رہے، سنتے رہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کچھ دیکھنا اور ہونا باقی۔ یہ نقشہ جو ہے، اس میں آئندہ آنے والے حالات میں اب جو یہ جو ہفتہ شروع ہونے والا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اس میں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے۔ ابھی جو بظاہر فیصلہ کرنے والے 50 رکنی وفد امریکہ کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں 28 کمرے بک کروا کے 9 کروڑ کا خرچہ شہباز شریف جو 50 رکنی وفد لے کے گیا اقوام متحدہ، یہ اصل واردات اس کے دوران ہونی ہے۔ ویسے بھی جو لندن میں جلسہ ہوا وہ تو آپ نے دیکھ لیا بری طرح جو فلاپ ہوا، چور دروازوں سے لا کے چور دروازوں سے نکالے گئے، ہال کے اندر ہر ٹیبل پر 10-10 بندے بٹھا کے وہی 60-70 شگوفے اکٹھے تھے، جو بعد میں ایک دوسرے کا باہر گریبان پھاڑتے رہے، گالم گلوچ کرتے رہے، ماں بہن ایک کر رہے تھے ایک دوسرے کی۔ میڈیا کا داخلہ، موبائل فون انہوں نے بند اسی لیے کیے تھے، باہر اوورسیز پاکستانیوں کا احتجاج تھا۔ اب یہ سب کچھ تو لندن میں ہوا، لیکن جو امریکہ میں اصل کام ہونا ہے، اس سے میں کیوں سنگین صورتحال کی بات کر رہا ہوں؟ دیکھیں، حکومت کو اس وقت عرب دنیا کے اربوں ڈالرز کی آپ کو خبریں سنا رہے ہیں کہ جو اربوں ڈالر، لیکن وہ اس کے بالکل برعکس معاملہ کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آج دوبارہ دھمکی دی بگرام ایئر بیس کی، اب ذرا اس کو ذرا تھوڑا سمجھنے کی آپ کوشش کیجیے گا کہ اگر بگرام ایئر بیس نہ ملی تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ افغان حکومت نے تو یہی کہا ہے، آ جائیں خوشبو لگا کر، ہم تیار بیٹھے ہیں، آپ کا شکریہ، آپ 7 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ دیں۔ اب ٹرمپ کے لیے یہ دیکھیں، بگرام ایئر بیس پہ لگاتار بیانات، یہ بے چینی جو پبلک میں وہ ذکر کر رہا ہے، بریکنگ خبر کا خود کہہ رہا ہے کہ چین کی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ایٹمی تنصیبات ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ چین کی ایٹمی تنصیبات جو ہے شین جیانگ ریجن میں ہے، جو تقریباً جہاز سے 2-3 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے۔ اب یہاں سے ایران اور روس کی وسطی ایشیائی علاقوں اور پاکستان کی آپ کو پتہ ہے جو سرحدیں، ان پر تو امریکہ نظر رکھ سکتا ہے، چین کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ چین ایک بہانہ ہے، ورنہ پبلک میں سٹیٹمنٹس نہیں دی جاتی۔ اصل نشانہ اسرائیل کے لیے ایئر بیس جو افغانستان کے صوبے پروان میں کابل شہر میں ہے، جو 40-50 کلومیٹر شمال میں، آپ دیکھیں خیبر پختونخوا سے پشاور سے 350 کلومیٹر بنتے، 1 گھنٹے کی مسافت ہے۔ اب یہ جو شمالی علاقے ہیں، بلکہ اس سے بھی قریب ہے کچھ، وہ کئی جگہ پہ امریکی فوج کی موجودگی کی وجہ، ایک تو سعودی عرب کا معاہدہ ہے جو فوجی معاہدہ ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے جوہری ہتھیاروں کی منتقلی کی بات ہوئی۔ اب سعودی عرب جو اسرائیل کے اثر و رسوخ سے پریشان ہے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں جوہری ہتھیار آپ کو پتہ ہے بہت بڑا معاملہ ہے، اور پاکستان ایک واحد ملک ہے جو کچھ رکاوٹ ڈال سکتا ہے، کیونکہ دسمبر میں ایران کی اسرائیل کے ساتھ جنگ کی بھی آپ کو پتہ ہے باقاعدہ پیشن گوئیاں ہیں، تو اسرائیل کو مدد کرنے کے لیے اس خطے میں کنٹرول کے لیے امریکہ کی موجودگی اہم ہے۔ ایران، پاکستان اور اسرائیل، یہ 3 آپ کو پتہ ہے ممالک، اور یہاں اسرائیل کو محفوظ کرنے کے لیے بھی ترکی کے صدر کے ساتھ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی اہم میٹنگ ہے، لیکن امریکہ کی بالادستی بگرام ایئر بیس ہر صورت میں حاصل کرنا ہے۔ یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کی، جس میں فیصلہ ہوگا کہ بگرام ایئر بیس پہ کرنا کیا ہے پاکستان کے لیے، دیکھیں ایکسٹینشن کے معاملات جس کی آخری منظوری چاہیے، اس کے بعد فیصلہ بگرام ایئر بیس کا کہ افغانستان کے ساتھ جنگ لگانی ہے، نہیں مدت ملازمت توسیع کرنی ہے، یہ سب سے بڑی شرط ہوگی۔ اگر افغانستان میں امریکہ کی بھرپور مدد کی جائے گی، نئی جنگ میں باقاعدہ شرکت کی جائے گی، تو اس کے بعد پھر مدت ملازمت توسیع بھی ہوگی، اور یہ ماضی ہے پورا، آپ اٹھا کے دیکھیں۔ ایوب خان نے 1958 میں مارشل لا لگانے کے بعد سب سے پہلے امریکہ کے پاس گیا، سیٹو سینٹو کے جو تعلقات بنے۔ جنرل ضیاء الحق کو دیکھیں، 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت گرائی، اقتدار پہ قبضہ کیا، تو سب سے پہلے افغان وار میں امریکہ کا اتحادی بنا،
وہاں سے CIA کی فنڈنگ آئی, سعودی عرب سے باقاعدہ فنڈنگ ملتی رہی اور جہاد کو ریاستی پالیسی بنا لیا گیا. پرویز مشرف نے بھی یہی کام کیا. 9/11 کے بعد, امریکہ کے فون کے بعد کس جنگ میں کودا؟ افغانستان کی جنگ میں. دہشت گردی کے نام پہ اربوں ڈالرز کی امداد لے کے اس نے اپنا اقتدار مضبوط کیا. تو آج بھی موجودہ آرمی چیف اور شہباز شریف کی جو حکومت ہے, ہائبرڈ نظام یہ کہتے ہیں, اسے افغانستان میں جنگ میں کودنے کے لیے اربوں ڈالرز چاہیے, اقتدار کو طول چاہیے. شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ملاقات ہے اس میں ظاہر ہے, ایک تو جس طرح رچرڈ آرمیٹیج کی مشرف کی دھمکی تھی اس ملاقاتوں کے تنازع میں کہ ہمارے ساتھ ہو ہمارے خلاف ہے, انہیں تو خیر نہیں کہا جا رہا, خلاف تو یہ ہے ہی نہیں. وہاں مشرف کی وجہ سے 80,000 پاکستانیوں کی شہادتیں اور $150 ارب کا نقصان ہوا. پاکستان 10 سال ان خود کش حملوں میں جو امن و امان میں ہوتا رہا, آپ کو یاد ہے, پاکستان کے 2 صوبوں میں لگائی ہوئی 24 سال کی آگ بجھانے میں ہم ناکام ہے. جو کندھا پاکستان کا وہ امریکہ کی بندوقوں کو دیا گیا وہ آپ کے سامنے. ماضی میں امریکہ نے البتہ یہ سبق سیکھ لیا کہ اپنی فوج اتارنے سے 1 خرب لگانے سے بہتر ہے انہیں آپ تھوڑے سے پیسے دے کے کام کروا لیں. 2001 میں مشرف نے جب ساتھ دیا تھا اس وقت حالات لیکن مختلف تھے. اس وقت 9/11 ہو چکا تھا, عوامی سطح پر لوگوں کے اندر غصہ تھا, خوف تھا, دہشت گردی کے خلاف کی کارروائیوں کی حمایت کرتے تھے, مذہبی انتہا پسندی کے خلاف بیانیہ مضبوط تھا, کامیاب تھا, بین الاقوامی سطح پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. پاکستان کے اندر تو کوئی عوامی تحریک نہیں تھی, میڈیا کنٹرول میں تھا لیکن نیا تھا, فوج کو ایک محافظ کے طور پہ دیکھ رہے تھے, تمام بڑی سیاسی جماعتیں علماء مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آج 2025 میں سب کچھ مختلف ہے. سوشل میڈیا انتہائی طاقتور اور امریکہ چونکہ ایئر بیس چاہتا ہے اس کے بدلے میں پاکستان میں نے فوجی ڈکٹیٹرشپ کی حمایت چاہیے. امریکہ عمران خان کی رہائی, جمہوریت کی بحالی, عدلیہ کی آزادی میں کوئی دلچسپی نہیں ٹرمپ کو. لیکن پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ عوامی نفرت ہے, مزاحمت ہے. سوشل میڈیا انتہائی طاقتور, اوورسیز پاکستانی, 90% پاکستانی ایک سائیڈ پہ جو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں, یہ اس وقت محافظوں کو ظالم سمجھتے ہیں. اس طرح کے معاملات میں کوئی بھی جنگی مہم عوامی حمایت حاصل نہیں کر سکتی. عراق میں جب اتحادی فوج داخل ہوئی تو عراق کی عوام نے ان پر پھول پھینکے تھے صدام کے خلاف. تو ملٹری آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتے, مقامی آبادی کبھی حمایت نہیں کرے گی اس جنگ میں کودنے کا, کیونکہ سب سے بڑا نقصان خیبر پختونخوا اور بلوچستان کو ہے. یہاں آپ دیکھ لیں ملٹری آپریشنز کے خلاف لاکھوں کے مارچ, امن مارچ آپ کو نظر آتے ہیں. اور پھر افغانستان کی طرف سے جو فتوے باقاعدہ جاری ہو رہے ہیں جہاد کے خلاف, تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے. یہ اس لیول پر کام ہو جائے گا کہ جس کا ہم سوچ نہیں سکتے, جھرجھری آتی ہے سوچ کے. پاکستان کی اندرونی سطح پہ بدترین سیاسی عدم استحکام ہے. 90% عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے, ان کے مقبول رہنما کو جیل میں ڈالا گیا ہے. ایک نفرت کا معاملہ ہے. عدلیہ میں جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو آئینی بحران ہے, جج ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں. معیشت کے حالات آپ جانتے ہیں, پورا ملک اس وقت 12 کروڑ کی آبادی تو سیلاب میں ڈوبی ہے. پنجاب 50% پاکستانی خط غربت سے نیچے ہے. مہنگائی, بے روزگاری کے حالات آپ کو پتہ ہے. 35% تو حکومت مانتی ہے غیر سرکاری طور پر مہنگائی. بے روزگاری میں جو اضافہ ہے, 1,80,00,000 نوجوان بے روزگار بیٹھا ہوا ہے. یہ اس بدترین حالات میں کدھر جائیں گے, کیا کریں گے, سوچیں ذرا. ملک کے اندر جو ظلم ہے, ناانصافی ہے اور جو سیاسی حالات ہیں, عوام کے پاس پھر کیا آپشن بچتا ہے؟ یا تو وہ ظلم سہتے رہیں اسی طرح, جو کہ اب مشکل لگ رہا ہے, یا آگے بڑھ کے نظام کو پلٹ دیں. اور اس صورتحال میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے. یہ شام عراق والی صورتحال کی طرف جاتا ہے. اسی لیے اس خطے میں جو ورلڈ آرڈر کی تبدیلیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. بھارت کے ساتھ دیکھیں, جنگ کے معاملات جو آپ سنتے رہیں وہ پھر حقیقت بن جائیں گے. اور 1971 میں اگر آپ معاملات پڑھیں تو مکتی باہنی بھی اس وقت جو فوج سے نجات کی مہم چلائی گئی تھی, انہیں بھارت کی طرف سے مدد ملی اور مشرقی پاکستان الگ ہوگا. یہاں خدا نخواستہ اگر اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے, کوئی علیحدگی پسند جماعتیں ہیں ان کو اگر حمایت مل گئی تو پھر خدا نخواستہ صوبہ الگ ہو سکتے ہیں. تو ہم سب تو محب وطن پاکستانی, اسی لیے ہم کہتے ہیں فلاح کی طرف آئیں, صلاح کی طرف آئیں. کیونکہ حالات بتا رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی محاذ پر ابھی تحریک انصاف پارلیمنٹ میں قومی و صوبائی اسمبلیوں کے استعفے سینٹ سے آ سکتے ہیں, عدلیہ کے ججز کی طرف سے ایک بھرمار ہو جائے گی استعفوں کی. اس کے بعد آپ سب سے بڑھ کر آزاد کشمیر کی صورتحال کو ذرا دیکھیں. وہاں ابھی عوامی ایکشن کمیٹی اپنے مطالبات رکھ رہی ہے اور آزاد کشمیر کی اہمیت بھارت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے. وہاں جو کل نعرے لگائے جا رہے تھے وہ پاکستان اور ہندوستان دونوں کی مخالفت میں لگا رہے تھے. وہاں بہت بڑی تقسیم نظر آ رہی ہے اور بڑے طاقتور لوگ ہیں وہ. اسی طرح وکلا کے اندر بھی تقسیم نظر ہے, ہر طبقے کے اندر. پنجاب کی نفرت آپ جانتے ہیں. تو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے آپ کو یہ حالات سمجھنے کے لیے. ایک عام عقل رکھنے والا بندہ معاملہ سارا سمجھ سکتا ہے. اس لیے اس کا حال تو دیکھیں, نومبر کی ایکسٹینشن کو ختم کریں, آرمی چیف کا ریٹائر ہوں, ملک میں انتخابات کروائیں, عدلیہ کو آزاد کریں, پاکستان کو ایک جمہوری ریاست چلنے کا ایک موقع دیں. اس میں ظاہر ہے نئے انتخابات میں فارم 45 کے یہ تمام لوگ جیت جائیں گے, فارم 47 ختم ہو جائے گی, لیکن اس میں پاکستان کی بقا ہے. اگر آئندہ آنے والے فارم 45 والے تحریک انصاف کی حکومت کو موقع دے, ہو سکتا ہے وہ بھی 6 مہینوں میں ڈیلیور نہ کر سکے, کیونکہ معاشی حالات تو اس قدر تباہ کر دیے گئے. تو ان لوگوں کو ہو سکتا ہے دوبارہ موقع مل جائے, سیاسی ان کا کوئی ووٹ بنک بن جائے. لیکن اگر یہ اس نظام کے زبردستی چپک کر طاقت سے کریں گے تو پھر نہ نظام رہے گا نہ نظام دین, پھر ہیلی کاپٹر ہی ہواؤں میں اڑتے نظر آئیں گے.
یہی حالات ہیں. اور عمران خان نے یہ نیپال کی آپ کو پیشن گوئی اسی لیے کی ہے. ایسے میں احتجاج کی کال آ گئی ملک کی, اور یہ اذان کی طرح سوشل میڈیا پر وہ کامیابی گراؤنڈ پہ وہی چل گئی, تو یہ پھر کسی کے حق میں نہیں ہوگا. تو ہم تو ایک صحافی تجزیہ نگار کے ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ انہیں حالات کی آگاہی کریں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, اللہ انہیں عقل دے دے, اور یہ پاکستان کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کا سوچیں. ماضی میں یہ تمام لوگ اسی طرح ملک سے بھاگ گئے اپنا وقت پورا کر کے, پیچھے پاکستان کی انسینٹ بچ گئی. تو اللہ سے دعا ہے کہ یہ تجزیے جو میں نے کیا ہے, جو حالات نظر آ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے پاکستان کو محفوظ رکھے, انہیں عقل دے, کیونکہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے, ہم تو صرف پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات, پاکستانیوں کے حالات دے کے کڑتے ہیں جو سب. تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ انہیں عقل دے اور یہ پاکستان کے لیے ایسے فیصلے نہ کریں, کسی بڑی جنگ میں شرکت نہ کریں. عمران خان کے پاس جائیں, اڈیالہ جیل, مشورہ کرے, خان انہیں بتا دے گا. یہ کرکٹ ٹیم کو بھی بلکہ ایک دن ملاقات کریں, انہیں بھی شاید کوئی عقل آ جائے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.